अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात आजकल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। आज फिर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे पहले हमने देखा कि जब पीपल्स पार्टी वाले तनकीद करते हैं तो नून लीग की जानिब से भी उसका जवाब दिया जा रहा है। क्या इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो गए हैं? क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकती है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो वहाँ पे तो उनके अपने वज़ीर आला ने इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा पे बड़ा एक संगीन नोयत का इल्ज़ाम लगा दिया। 2 सूबाई वज़रा उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। उसकी क्या वजह है? उसके अलावा ओवरऑल जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है, कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में उस पर भी गुफ्तगू करें। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए इसमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन राना मुबशर साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ वज़ीर ममलिकत और नून लीग के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं हुज़ैफ़ा साहब ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, क्या वजह बनी कि पीपल्स पार्टी वालों ने अचानक इतनी ज़्यादा आप पे तनकीद शुरू कर दी और आगे से आपकी जानिब से भी उनके ऊपर तनकीद हो रही है? क्या ये हालात जो है मज़ीद अबतरी की तरफ जाएंगे या मामला कंट्रोल हो जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं राना मुबशर साहब और आप दोनों इंतहाई जहांदीदा सीनियर जर्नलिस्टों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ हक़ाइक़ गोशगुज़ार करूँगा जी। पहली बात तो ये है कि दोनों तरफ से जिस तरह के अल्फाज का चुनाव हुआ और तलख़ी बढ़ती चली गई, मेरे ख़्याल से अगर ये ना होती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। पंजोता साहब अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हमारे मुखालिफ हैं, पोजीशन बेंचेस पे बैठते हैं, ये तनकीद करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता। ये कोई मुतालबा रखते हैं, हमें बुरा नहीं लगता। इनका काम यही है, ज़ाहिर है अपोजिशन में है और ज़ाहिर है हम पे तनकीद ही करेंगे और हम इनकी तनकीद सुनेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि पीपल्स पार्टी जब उन्हें हमसे कोई फ़ायदा लेना होता है तो वो कहते हैं हम आपके एलाई हैं। जब हम पर तनकीद करनी होती है वो कहते हैं नहीं, हम मुल्क के वसी तर मफाद में से आपकी हुकूमत को वोट दिए हैं, बाकी हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मोहब्बतें हैं, हमारी वो इत्तेहादी है और जिस तरह वो हमें बताती है बिल्कुल ठीक बताती है कि अगर वो हमारी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी तो हमारी हुकूमत धड़न तख्ता कर गिर जाएगी। लेकिन ये भी एक हकीकत नाकाबिल तरदीद है कि हमारे वोट्स की वजह से ही बलूचिस्तान में उन्होंने अपना वज़ीर आला बनाया है और हमारे वोटों की वजह से ही चेयरमैन सेनेट साहब आज चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर विराजमान है। हमारे वोटों की वजह से ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा है कि एक शख्स दूसरी दफ़ा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना। तो ये सारे वो हक़ाइक़ हैं। तो हम एक दूसरे को अगर अपनी अपनी एहसानात गिनवाने बैठेंगे तो बात नामुनासिब होगी, क्योंकि तलख़ी कहाँ बढ़ती है? तलख़ी वहाँ बढ़ती है जब आप पिछले 1.5 साल में कोई 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा ये कह चुके हैं कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, हम जो है अब पार्लियामेंट में जो है बाइकाट कर देंगे। इस किस्म की बातें देखें। बिलावल साहब ने एहतजाज किया कि हमारे एमएनएस को आप ग्रांट नहीं दे रहे। तो ये एहतजाज कभी पंजोता साहब ने तो नहीं किया, क्योंकि वो ज़ाहिर पता है उन्हें अपोजिशन में बैठे। हमने बिलावल साहब की इस बात को वजन दिया और 10 अरब रुपए उनके पास पार्क कर दिए। गिलानी साहब ने एतराज़ किया कि हम मुल्तान के स्टेक होल्डर हैं, हमारे कहने पे इंतजामी अफसरान नहीं लगते, उनको वहाँ एकोमोडेट किया। आज भी वज़ीर आला हाउस 8 क्लब में 4th फ्लोर के ऊपर गिलानी साहब के बेटे को दफ्तर दिया हुआ है, जहाँ वज़ीर आला साहिबा बैठती हैं वहीं वो बैठते हैं। तो बेसिकली वो अपने तमाम मामलात पीएसी के वो एक चेयरमैन हैं, लेकिन एज ए एंटाइटलमेंट वो सीएम ऑफिस में नहीं बैठ सकते, लेकिन वो बैठते हैं, हमारे इत्तेहादी हैं और कोई हमारा एहसान भी नहीं है। इसी तरीके से आपको याद होगा नेहरू वाला मामला हुआ, उसका नून लीग से दूर पर कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना नून लीग का वो ब्रेन चाइल्ड था। जहां मामला तय हुए जरदारी साहब के सब इल्म में था, आपने चीजें तय की और अवाम में आके आपने कहा कि नून लीग जो है वो सिंध के पानी पर कब्जा करना चाह रही है। हालांकि वो नहरें अगर बनती भी तो पंजाब के जो हिस्से में जो नेशनल वाटर अकॉर्ड है उसके तहत जो तय हुआ है पंजाब को क्या पानी मिलना है, लेकिन हम फिर भी खामोश हुए, मामला ठंडा हो गया। बजट में आपने क्या किया? आपने कहा जी हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे और हुकूमत धड़न तख्ता हो जाएगी, लेकिन आपके 3-4 जायज मुतालबात हमने मान लिए तो बजट भी मंजूर हो गया। तो बार बार वो कहते हैं कदर खो देता है रोज रोज का आना जाना। ठीक है। इस तरीके से देखें, हमने अभी मरियम नवाज साहब ने पहला बड़ा विजिट मुल्तान का किया, अपने एमएनएस को पीछे रखा, गिलानी साहिबान के बेटों को आगे रखा। चले, गिलानी साहब ने साउथ पंजाब के अंदर बतौर सुपर प्राइम मिनिस्टर विजिट्स किए फ्लडेड एरियाज के। ब्लू बुक के तहत उनका वो प्रोटोकॉल नहीं बनता था, लेकिन हमने बीइंग एलाई और मोहब्बत बढ़ाने के लिए किया। चले, मैं आता हूं हुज़ैफ़ा साहब, मैं आपके पास मुसलसल बात खत्म करने लगा। देखिए मुसलसल इस तरीके से एक दूसरे को ये कहना
کہ میں ایسے ہی کہ میں آپ سے کہا جی میں آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا تو آپ کا پروگرام نہیں چلے گا. آپ نے کہا جی آپ کیا نہیں کوئی حیثیت نہیں. ہم دونوں لازم الملزوم ہیں. جس طرح بینچ اور بار کا تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اینکر اور سیاستدان کا تعلق ہوتا ہے, الائز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی ہم ہر طرح کی تلخی برداشت بھی کرتے ہیں, ان کا حق بھی ہے, لیکن جب پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے تو مناسب نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی یہ چونکہ آپ نے سوال کیا, ہمارا اور پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ اتحاد بھی چلے گا. چیئرمین بلاول صاحب ٹھیک ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب کی آئندہ ہفتے ملاقات ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں اس میں حل ہو جائیں گی جی انشاءاللہ. چلیں, تھینک یو. اچھا رانا صاحب, یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ اوبیسلی اتحادی تو ہیں اور پھر اس کے باوجود تنقید بھی ہو رہی ہے, اور تنقید بھی مسلسل ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ ایک آدھا کوئی بیان ہو, اب تو پراپر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. آج قاہرہ صاحب نے بھی ایک لمبی پریس کانفرنس کی. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے. ایک ریزن تو یہ ہے ڈسٹریبیوشن آف فائنینسز, اور ڈسٹریبیوشن آف فائنینسز اگر سارٹ آؤٹ ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ سارے بیانات آپ کے سامنے ختم ہو جائیں گے. اور یہ 10 دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ جناب ملاقات ہو رہی ہے اور جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی, پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمانڈ ہے وہ ملاقات کرے گی, اور اس کے بعد چیزیں جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اگر کوئی واقعی سیریس ایشو ہے نا, اگر واقعی سیریس ایشو ہے جو اتنا مطلب میڈیا ہائپ جو اس وقت بنی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے الگ ہو جائے, جس کا دل کرتا ہے الگ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. چاہے پیپلز پارٹی والے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ ہو جائے, نون لیگ والے ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے. لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ 16 سیٹیں جو ہیں, 16 ایم این ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, وہ ان کے ساتھ جناب ان کے انڈر ہینڈ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا, 16 لوگ ایسے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, میں 16 کی تو کنفرمیشن دے. تو اگر پیپلز پارٹی ادھر ادھر ہوتی بھی ہے, ایگزیکٹلی, سو بیسیکلی وہ یہ مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی الگ ہو بھی جاتی ہے تو ان کے پاس پیچھے بیک اپ میں پلان پڑا ہوا ہے, نون لیگ کے پاس, حکومت کے پاس وہ پلان پڑا ہوا ہے, پلان بھی ان کے پاس ہے. سو ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا ریزن میں نے آپ کو فائنینسز کا بتا دیا, ڈسٹریبیوشن آف فنڈز آگے, 3 چیزیں. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا چیزیں کسانوں کی مدد صحیح نہیں ہو رہی, تو ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کی مدد صحیح طریقے سے کی دیکھیں جائے. نا, اگر کسی کو کسی سے ایشو ہے, ٹھیک ہے, تو الگ ہو جائے. لیکن یہ ساری جو بات ہو رہی ہے, یہ 3 ریزنز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. ڈسٹریبیوشن آف فنڈز, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ کے ایشوز, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جناب یہ سارے جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں, جناب ساڑی گل نہیں سنی چاہ رہی, وہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں, اس سے کوئی سیاسی فائدہ بھی مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اس کے تھرو ہوگی پیسے کی تقسیم تو یقیناً ایک پولیٹیکل کیپٹل گین ہوگا؟ obviously نا, دیکھیں وہاں پہ ایک بہت بڑی وہاں پہ تعداد میں ایم پی ایز ایم این ایز موجود ہیں دونوں پارٹیز پہ, ٹھیک ہے, جن کو ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈسٹریبیوشن آف فنڈز چلیں گے تو ان کا کام بھی چلتا رہے گا, ڈسٹریبیوشن آف فنڈز نہیں ہوں گے تو وہ بھی کام رک جاتا ہے. پھر وہ اسی طرح ہوگا جیسے یہ لگا ہوا ہے اس وقت کام, ایک پریس کانفرنس سندھ سے آئے گی, ایک پریس کانفرنس. ٹھیک ہے, ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگر بڑا مسئلہ ہوتا نا تو پہلے ہی زرداری صاحب نے انٹروین کر دیا ہوتا, یا شہباز صاحب بات کر رہے ہوتے, یا نواز شریف صاحب کر رہے ہوتے. یہ تو لگتا ہے کہ یہ نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے. اچھا, ویلکم پنجوتا صاحب, ذرا یہ تو بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب حال ہے کسانوں کی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں, حقیقی اپوزیشن کا کردار, ابھی حذیفہ بھائی بھی بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ لوگ تنقید کرتے تو وہ کہتے ہیں ہم برداشت بھی کریں گے, لیکن آپ لوگ جو عوامی معاملات ہیں ان پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے, آپ کے اپنے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں. جی کاظم صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کی آواز ہے, اور عوام کے مسائل کے اوپر ہم ہر روز بات کر رہے ہوتے ہیں. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف ہو. اگر انصاف ہو, قانون ہو, تو تمام معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے ڈیموکریسی کو تباہ کر کے, رول آف لا کی دھجیاں اڑا کے, آئین کو ختم کر کے اگر آپ ملک کو چلائیں گے تو مسائل تو وہاں سے اجاگر ہوتے ہیں. اگر کسی کسان کو انصاف نہیں مل رہا, کسی مزدور کو انصاف نہیں مل رہا, کسی دیہڑی والے کو انصاف نہیں مل رہا, کسی جو ہے وہ آفیسر کو انصاف نہیں مل رہا, یا کسی بھی بندے کو انصاف نہیں مل رہا, یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ رول آف لا سے جڑی ہوئی ہیں. تو بیسکس مقصد یہ ہے کہ رول آف لا ٹھیک ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. جہاں سے بنیاد ہے, بلڈنگ کی بنیاد غلط ہوگی تو تمام بلڈنگ کے اوپر جتنا بھی اسٹرکچر بنایا جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, وہ گر جائے گی بلڈنگ. تو کسانوں کا معاملہ ہوگا, مزدوروں کا معاملہ ہوگا, سیلاب زدگان کا معاملہ ہوگا, تحریک انصاف پیش رہی. آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, ہم نے خود آفر کی کہ جو گندم پنجاب نہیں لے رہا, ہم آپ کی جو ہے وہ سرکاری ریٹ جو نکالا گیا تھا 4000 کے قریب 3900, ہم لینے کے لیے تیار ہیں. اور پنجاب سے گندم گئی اور وہاں پر خریدی گئی. پنجاب میں جو بٹھائے گئے ہیں ان کے اوپر چینی سکینڈل, یا وفاق ہو یا وہ چینی سکینڈل کے اوپر آیا, کوئی کارروائی آپ نے دیکھی.
ان کے اوپر 1000 ارب روپے کا ڈاکہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ آپ کے سامنے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ۔ ان کے اوپر فارم 47 والا قصہ ہے، وہ ہم نہیں کہہ رہے، پتن کی رپورٹ، کمشنر راولپنڈی کا بیان، آپ تمام چیزیں دیکھ لیں۔ ان کے حوالے سے جو انہوں نے کرپشن اور معاملات اور بیوروکریسی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اب ندیم افضل چاند پیپلز پارٹی سے وہ اتحادی ان کے، وہ اتحادی کہہ رہے ہیں کہ 3-3 4-4 ٹرکس آتے ہیں اور ڈی سی اے سیز نیچے جتنے بھی لگے ہوئے ہیں وہ اس میں سے 1-2 جو ہے وہ مارکیٹ میں جا کر دے دیتے ہیں، باقی سارا وہ کہاں جا رہا ہے ہمیں تو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سلام لیا جائے تو جو سلام لینے والے ہیں ہم، یعنی کہ وہ بھی، ان کی بھی بےزتی ہوتی ہے، ان کو بھی ووٹ نہیں پڑا، ہمیں بھی ووٹ نہیں پڑا۔ ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تمام تر چیزوں کے اندر جو ہے وہ اوپر سے گرفت جو ہے وہ پک اینڈ چوز، اوپر سے لے کر پٹواری تک جو ہے وہ ساری سیٹلمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایشوز ہم بات کر رہے ہیں، ہم تو ہر روز اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے اوپر جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غلط طریقے سے آ کے بیٹھیں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، جس کے لیے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ 1 منٹ میں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں، ابھی توشہ خانہ 2 کیس کی سزا دینے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، عمران خان کو اور بی بی صاحبہ کو آنے والے دنوں کے اندر وہ دے دیجیے، پھر اس کے بعد ایک نیا کیس، پھر اس کے بعد ایک نیا کیس۔ یہ تمام کیسز ان کی ایک ہی چابی ہے کہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ ڈیل کر لیں، یا وہ اپنے موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جیسے ملک چلا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی جدوجہد آئین کے اندر رہ کے، قانون کے اندر رہ کر پرامن احتجاج کے ذریعے جاری رکھیں گے اور سر جھکائیں گے نہیں۔ تو اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑنا میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹھیک۔ اچھا حذیفہ صاحب ذرا اس پہ بریفلی رسپونڈ کر دیجئے گا کہ جب آپ کے اپنے اتحادی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو پھر یقیناً اس سے ایک منفی تاثر تو ابھرتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں کہ اگر ان سے ہاتھ ملاؤ تو ہمیں بھی ووٹ نہیں ملے گا، یا بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، اس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے، تو یہ تو پھر ایک پرابلمٹک چیز تو ہے۔ یہ دیکھیں اس پہ تو میں رسپونڈ کروں گا، لیکن پنجوتا صاحب نے جو باتیں کی وہ تو باتیں ایسے کر رہے جیسے کوئی اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جماعت کی نمائندگی ضرور کریں۔ ان کے تو بانی نے جس کو وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے، وہ وزیر اعلیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بانی کی بہن جو ہے وہ ایجنٹ ہے، اور بہن یہ کہتی ہے میرا وزیر اعلیٰ کرپٹ ہے۔ اس پہ تو پہلے جواب دے دینا، ہمارے اتحادی کو تو کوئی ہمارا کوئی نکاح تھوڑی ہوا ان سے، کوئی خونی رشتہ تھوڑی ہے۔ یہاں تو خونی رشتے آپس میں بانی تحریک انصاف سے میٹنگ کر کر علی امین گنڈا پور باہر آتے ہیں اور بانی کی بہن کو کہتے ہیں کہ تو ایجنٹ ہے جی بہن ان کی۔ تو دوسری بات یہ کہ ندیم افضل چند صاحب یا کوئی بندہ بات کرے، آپ ہر بندے کی بات کو جماعت کا موقف نہیں تصور کرتے۔ چاہے ندیم افضل چند صاحب ہوں یا کچھ اور لوگ ہیں، چودھری منظور صاحب ہوں، ان کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیپلز پارٹی کی فیصلہ سازی میں کوئی اختیار ہے، یا ایون کہ آپ کوئی ایک فوٹیج دکھا دیں جس میں بلاول صاحب یا زرداری صاحب پی ایم ایل این کے ساتھ کسی ایشو پہ بیٹھے ہوں اور ان میں لوگ موجود ہوں۔ ان کو تو انہوں نے پارلیمنٹ کی راہ بھی نہیں دکھائی اگر، اور نہ ہی کوئی سندھ میں اکوموڈیٹ کیا۔ جو فیصلہ ساز ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کوئی بات کرتے ہیں تو میٹر بھی کرتی ہے۔ جس طریقے سے کل نوید قمر صاحب نے بائیک آؤٹ کیا تو تارڑ صاحب نے فوراً صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے معذرت کی اور انہیں واپس لے کر آنے کی کوشش کی۔ لیکن بات یہ کچھ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ذرا ہماری بھی جماعت میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی اپنی ظاہر ہے نہ لیڈرشپ تک ایکسیس ہے، نہ ہی کسی فیصلہ سازی کا حصہ ہے۔ اگر وہ کوئی پارٹی کا پالیسی سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں تو ظاہر ہے پھر مجبوری کے تحت ان کے متعلق مجھے بھی یہی بات کرنا پڑے گی۔ تو جو چند صاحب ہیں یا پھر چودھری منظور صاحب ہیں، ان کے لیے بس اتنی بات ہے۔ باقی جو پی ٹی آئی کے دوست ہمارے، بالکل ان کی کچھ باتوں میں وزن بھی ہے کہ یہ بات پیپلز پارٹی کو نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے باتیں کی، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آپ کے تو اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور بڑی حساس آگ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی بہن کو بانی تحریک انصاف کا پسندیدہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے، اور بانی تحریک انصاف کی بہن بانی تحریک انصاف کے پسندیدہ وزیر اعلیٰ کو کہہ رہی ہیں کہ انتہائی کرپٹ ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے، اور یہ ڈبل کھیلتا ہے، اور یہ ڈبل ایجنٹ ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور کی۔ تو اس پہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے دوست یہ بالکل اس پہ ہم ان سے اچھا ہوگا کہ اپنے گھر کو ذرا آپ ڈسپلن میں لے آئیں، پھر دوسرے گھر کی بات کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ پھر چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے، تو بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک پنجوتا صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن میں رانا صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ رانا صاحب، وہاں پہ تو اتحادی الزام لگا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی جماعت کا اپنا وزیر اعلیٰ آ کے اپنی لیڈر کی بہن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایجنٹ ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ اٹس این اے ویری بیڈ ٹیسٹ ٹو بی ویری آنیسٹ۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو جسٹیفیکیشن کسی کے لیے نہیں دے سکتے کہ جناب یہ اس نے غلط کہا یا صحیح کہا، کہ اس کی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے، کیونکہ وین یو اسٹارٹ واشنگ یور لانڈری ان پبلک
اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. اور بڑے عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی کے پاس سپورٹر بھی ہے, ووٹر بھی ہے, ان کے پیچھے لوگ بھی چل رہے ہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ایشو بنا ہوا ہے وہ یہی بنا ہوا ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ نہ اس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے کہ جناب اس کو ڈیمیج کرے, نہ نون لیگ کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو ڈیمیج کرے, نہ مولانا کی ضرورت ہے کہ وہ ڈیمیج کرے اس کو, کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ایشوز ہیں یہ سارٹ آؤٹ اگر نہیں ہو رہے تو دیٹ مینز یہ الٹیمیٹلی جو یہاں پہ اسٹریٹ کے اندر جو پاور ہے, ٹھیک ہے, وہ کمپرومائز ہونی شروع ہو جائے گی. اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جناب دیکھیں, آپ باہر نکلیں, آج سے 2 سال پہلے کیا سچویشن تھی, ایک آواز آتی تھی, لوگ باہر نکل آتے تھے, ٹھیک ہے, باہر نکلتے تھے, ساتھ چلتے تھے, لیکن کچھ لیڈرشپ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ابھی بھی جو باہر جو کوئی لیڈر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, ان سب کی بات نہیں کر رہا میں, ان میں سے کچھ لیڈران کی بات کر رہا ہوں. کچھ لیڈران ایسے ضرور ہیں جن سے جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا, اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے. اب یہ ان لوگوں نے خود ہینڈل کرنا ہے, یہ انہوں نے خود سارٹ آؤٹ کرنی ہے چیزیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹس اے ڈفرینٹ سچویشن, اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن, مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے مشکلات ہیں, لیکن اگر اسی طرح کرتے رہیں گے تو پھر ایک الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, ریجنل پارٹی کی ایگزامپل ہے, نیشنل لیول کی بات نہیں ہے لیکن ریجنل پارٹی کی بات ہے. دیکھیں جو ایم کیو ایم کا ووٹر سپورٹر تھا نا, جو ایم کیو ایم کے ساتھ چلتا تھا, اس کے لیڈر نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی, ٹھیک ہے, جو بیانات دیے اس نے, اور اس کے بعد جناب جو ایکچوئل سپورٹر تھا, ووٹر تھا, وہ چپ کر کے گھر بیٹھ گیا. اور ابھی جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے ایم کیو ایم, اس کے ساتھ اس کا جو ایکچوئل ووٹر سپورٹر تھا وہ نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ وش دیٹ, مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگے گی اگر اس قسم کی سچویشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے. اچھا پنجوتا صاحب, اب اگر حکومت الزام لگائے یا کوئی دوسری سیاسی جماعت کے لوگ الزام لگائیں تو چلیں, پھر اس کے اوپر بندہ کہہ بھی سکتا ہے کہ جی سیاسی مخالفین ہیں. یہاں پہ اپنی جماعت کے سینئر لیڈر علی امین خان صاحب کی بہن کے اوپر, اور الزام بھی انتہائی سنگین نوعیت کا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بات درست ہے, اس طرح کی بات سوشل میڈیا کے اوپر جا کر نہیں کرنی چاہیے. عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور ان کی فیملی ہمارے لیے قابل احترام ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حد تک اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب نے ان کو چیف منسٹر لگایا ہوا ہے, ان پہ اعتماد کرتے ہیں تو لگایا ہوا ہے, اور اگر کل کسی اور کو کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ان کے چیف منسٹر ہیں, یہ ان کی پارٹی کے صدر ہیں, یہ چیئرمین, یہ سیکرٹری جنرل ہے, تو ہم تو پارٹی کے مطابق اس کا, وہ پارٹی کا حصہ ہیں, وہ فیملی ہے. تو لہٰذا اس پہ اب فیصلہ تو ہے عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے. ہم اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں, کور کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس معاملے کو ریزالو کیا جائے, اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پبلکلی نہیں آنی چاہیے جو کہ بڑا نقصان دیتی ہیں ہمارے کاز کو, جو ہمارا فوکس ہے, جو ہماری تحریک ہے, اس کو ڈیمیج کرتی ہیں. آج صورتحال آپ دیکھ لیں, اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے, آج امن کا معاملہ دیکھ لیں, کے پی میں بلوچستان کے اندر آئے روز دہشت گردی کے واقعات, معیشت کا معاملہ دیکھ لیں, پاکستان میں 47% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. ایسی ساری صورتحال کے اندر جب ہم بیسک مسائل کی طرف یا ان چیزوں کی طرف جہاں ہمارا پیورٹی بیس کے اوپر فوکس ہے, وہ ہمارا فوکس ہٹتا ہے, اس سے توجہ ہٹتی ہے. ہمارے پروگرامز کے موضوع بھی وہ صرف بحث رہ جاتی ہے کہ اس نے یہ بیان دے دیا, اس نے یہ بیان. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی آپ لگا لیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں, حالانکہ یہ آپس میں اتحادی ہیں, 2 جگہوں پر گورنرشپ ہے, ایک جگہ پر حکومت ہے, ہر جگہ پر کمیٹیوں کے اندر حصہ بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر بیان دے کر بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کاز کو ڈیمیج کیا ہے جو ہمارا اس وقت کاز ہونا چاہیے, جو اسرائیل کے حوالے سے. حالانکہ اس اسرائیل کے معاہدے کو ایکسیپٹ کرنے کے اندر انہوں نے بڑا غلط کام کیا. اسرائیل کے معاہدے کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسطین کے خلاف جا رہے ہیں. وہ کس طرح جا رہے ہیں کہ فلسطین نے اس کے اندر انڈورسمنٹ ہی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری طرف سے پینڈنگ ہے اس کے اوپر رائے کہ ہم اس کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں. وہاں تو جو 1967 کے سے پہلے جو بارڈرز کی جو حدود تھی اس کے مطابق فلسطینی ریاست جو ہے وہ ہمارا پاکستان کا مطالبہ تھا پہلے دن سے. آپ اس موقف سے پیچھے ہٹ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو حماس ہے اس کی حکومت نہ ہو, بلکہ وہاں پر بورڈ آف جو پیس ہے وہ بنایا جائے گا جس کی سربراہی جو ٹرمپ کریں گے, اور وہاں جو ہے وہ مختلف ممالک کی جو فورسز ہیں وہ وہاں پر ان کی تعیناتی ہوگی, وہاں پر ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی, جمہوریت نہیں ہوگی. تو وہ تو فلسطین کے حق میں نہ ہوئی نا, وہ تو پھر آپ نے اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے. ساتھ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ 3 دنوں کے اندر اس معاہدے کے اوپر عمل نہیں کیا تو آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا اور مزے کی بات دیکھ لیں کہ یہاں نیتن یاہو کی تقریر جو ہے وہ تمام چینلز کے اوپر دکھائی جاتی ہے کہ نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے, جس کو سزا ملنی چاہیے. تو بجائے یہ کہ وہ لیڈر جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے, جس کے ساتھ 80 سے 90% عوام میں جو عوام سروے بتا رہے ہیں اس کی تصویر کے اوپر قدغن ہے, اور آپ ایک دہشت گرد کو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کو دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں جی ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا.
اور نیتن یاہو دیکھیں پہلے مارکو روبیو کہتا تھا کہ جو اوپر اوپر سے مذمتیں کرے وہ اندر سے ہمارے ساتھ ہیں. آج نیتن یاہو نے کہہ دیا ہے کہ جن ممالک کے لیڈران نے میرے خلاف پوسٹیں کی, یعنی اسرائیل کے خلاف پوسٹیں کی, وہ اندر سے ہمارے ساتھ بالکل متفق ہیں اور ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بڑا سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ سیٹل ہو اور ہم اندر سے آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ان کا اصل فیس ہے. اسرائیل کا ایجنٹ کہنے والے آج خود کہاں پر کھڑے ہیں, کس معاہدے کو سپورٹ کریں, وہ آپ کے سامنے. نہیں دیکھیں, معاہدہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے نا رانا صاحب, یہ ہاں جی معاہدہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا ہے, امریکہ کا معاہدہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ جنگ بندی کی جائے. آپ متفق ہیں جو پنجوتا صاحب کہہ رہے تھے؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ریالٹی چیک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جے یو آئی کو لے لیں, آپ نون لیگ کو لے لیں, آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں, آپ پی ٹی آئی کو لے لیں, کسی بھی پارٹی کو لے لیں, چھوٹی جو پارٹیاں ان کو بھی لے لیں. آپ مجھے بتائیں ان کے اندر وہ جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں فلسطینیوں کو؟ بجائے صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں نا, آپ یہاں پہ ڈیمو کریں گے, جلسے جلوس نکالیں گے, ہماری جو اپنی پاکستان کی پراپرٹی ہے, پاکستانیوں کی جو پراپرٹی ہے اس کو ڈیمیج کریں گے. یہی کریں گے نا آپ لوگ. اس سے زیادہ آپ کر کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی چیز ایسی پہنچا سکتے ہیں کہ ان کو جناب کوئی اسسٹنس مل جائے؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, سو بیئر اسٹیٹمنٹس دینا از ناٹ انف. اور دوسرے اینڈ پہ اگر میں دیکھوں تو اتنے بڑے لیڈر تھے یاسر عرفات, ٹھیک ہے, فلسطین کے اتنے بڑے لیڈر تھے. کیا یاسر عرفات نے زندگی میں اپنی پوری لائف میں کبھی ایک سٹیٹمنٹ بھی کشمیر کی فیور میں دی؟ ہمارا کور ایشو ہے نا کشمیر, کبھی ایک فیور میں دی تھی انہوں نے سٹیٹمنٹ؟ نہیں دی, کبھی نہیں دی. سو مچ سو کہ مشرف جو تھا اس وقت پریزیڈنٹ تھا, چیف آف آرمی سٹاف تھا, اور کچھ گھنٹوں کے لیے یاسر عرفات یہاں پہ آئے تھے اور وہ یہاں سے پھر انڈیا چلے گئے تھے. مشرف نے 2 دفعہ ریکویسٹ کی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو گئے یاسر عرفات سے کہ ایکسیلنسی say a few words in favor of کشمیر, لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی. and he left and that was the last visit. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. so the point is کہ ریالٹی چیک کیا ہے اس کو دیکھیں, پھر اس کے بعد آگے چلیں. سول سپر پاور ہے, وہ کھڑی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ. یا تو آپ بتائیں کہ جی آپ کے پاس یہ اس طریقے سے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو, آپ نہیں کر سکتے ان کو ہیلپ آؤٹ, یہ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, مورلی کر سکتے ہیں, کسی نہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دس از دا ریالٹی. ناؤ کیا بنے گا آگے, کیا نہیں بنے گا, کس طریقے سے وہ جناب پوائنٹس پہ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, آپ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو منو من کہا جائے کہ سارے پوائنٹس پہ جناب ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے گی, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں ذرا حذیفہ صاحب کو بھی شامل کروں. اچھا حذیفہ صاحب, یہ جو امن معاہدہ آبویسلی پاکستان اکیلے نے اس کے حوالے سے کوئی پریس ریلیز وغیرہ جاری نہیں کی, بلکہ 8 مسلمان ممالک اس میں شامل ہیں. لیکن اب کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. قطر کے وزیر اعظم کا بیان آیا, کچھ دیگر عرب سورسز بھی کچھ بیانات وغیرہ شیئر کر رہی ہیں. لیکن جو تنقید حکومت پہ ہو رہی ہے کہ معاہدے کو آپ ضرور اس کو دیکھیں, پرکھیں, اتنی جلدی کیا ہے ہمیں, کیا اس کو کابینہ کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے جہاں پہ آپ جیسے کولیگز جو ہیں, دیگر وزراء ہیں, وہ بیٹھیں, اس کے اوپر دیکھیں, پارلیمنٹ میں بات ہو, پھر اس کو حتمی طور پہ منظور کیا جائے؟ جی بہت شکریہ جی, میں نے بڑی پیشنٹلی بات سنی اپنے تمام دوستوں کی. میں بھی ابھی چاہوں گا کہ میں جو بھی بات کروں اسے پیشنٹلی سنا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل نیتن یاہو جو ہے ایک عالمی دہشت گرد ہے, اور بانی تحریک انصاف بہت بڑے محب وطن ہیں, اینٹی اسرائیل ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بانی تحریک انصاف کا جو سالہ ہے اور جو بیوی ہے وہ نیتن یاہو کے سب سے بڑے فائنینسر ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جو بیٹی ہیں وہ تل ابیب میں رہتی ہیں اور فریکوینٹ وزٹ کرتی ہیں, لندن بھی آتی ہیں. ان کے آپ شواہد جو ہے بے شک انڈیپینڈنٹلی چیک کروا لیں. تو آپ جب ظاہر ہے ایک حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے جب کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. تو بانی تحریک انصاف اس بیگیج سے اپنے آپ کو کبھی علیحدہ نہیں کر سکتے کہ جوئش بنانے والے, اسرائیل میں آباد کرنے والے جو گولڈ سمتھ فیملی ہے, میں اس فیملی کا داماد ہوں, اور میرے جو بچے ہیں ان کی جو ڈی این اے کے اندر اسی سمتھ فیملی کا خون ہے. اور جو میری ایک بیٹی جس کو میں اون پبلکلی نہیں کرتا, وہ بھی جس خاتون سے ہوئیں وہ بھی ایک جوئش خاتون تھی. اس لیے جو بچی کے ننیال ہے وہ سارا تل ابیب میں رہتا ہے, اور میں خود لندن میں چونکہ بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے وہاں پورا میں نے اس کی پوری تحقیق کی تھی. تو ظاہر ہے آپ اگر کسی کو بھی اس سے جوڑیں گے, لیکن ان سب باتوں کا ہرگز یہ مطلب میں نہیں لوں گا کہ بانی تحریک انصاف غدار ہیں اور
نواز شریف اور زرداری صاحب محب وطن ہیں. سارے سیاستدان جو پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں یہ بات آپ کی حذیفہ صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوشچن ادھر ہی ہے. سب اگلے پہ آ رہا ہوں. اتنی جلدی کیا ہے حکومت کو؟ جی جی اگلی سوال پہ جا رہا ہوں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ایک مثال ہے کہ جی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ 20 پوائنٹس آئے کہاں سے ہیں؟ بیسیکلی پاکستان کا تو اس معاملے کے اندر نہ فلسطین سے نہ حماس سے کوئی اس طریقے سے رابطہ تھا. بیسیکلی قطر اور سعودی عربیہ ایک لمبے عرصے سے حماس کے ساتھ مذاکرات میں انگیج تھے. جس رات قطر پر حملہ کیا گیا اس رات بھی حماس کی قیادت قطر میں موجود تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان سے بڑے جو اسٹالورٹس ہیں اسرائیل فلسطین کے معاملے پر، جن کا دل اسرائیل کے ساتھ زیادہ دھڑکتا ہے، طیب اردگان ہے، وہ بھی اس میز پر بیٹھے ہوئے تھے. جب میز کے شرکا کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا کہ یہ 20 نکات ہیں، ان 20 نکات پر حماس ایگری ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ مصر، قطر اور سعودی عربیہ دے رہے ہیں، تو اس پہ پاکستان نے ان 20 نکات میں کچھ ایڈیشنل چیزیں ایڈ کی جو کہ بدقسمتی سے اس جو 20 پوائنٹس ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلک کی اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کا حصہ وہ جلد بن جائیں گی. اور اس کے اوپر پاکستان نے وہاں بیٹھ کر یہ تو نہیں کہنا تھا کہ اگر فلسطینی اور حماس یہ سمجھتے ہیں کہ کارپیٹ بمنگ بند ہو، ان کی نسل کشی فوری طور پر جو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے. اس پہ ہم کہتے ہیں ہم اپنے پارلیمنٹ سے پوچھ کر آتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہونی بھی چاہیے یا نہیں، یا ہم پاکستان میں جا کر صحافیوں سے پوچھتے ہیں. بھئی ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں ہے. ہم تو ایک مسلم امہ ہونے کے ناطے، ایک امت ہونے کے ناطے، اپنے قبلہ اول ہونے کے ناطے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا وہی سٹانس ہے. لیکن اگر فلسطینی بھائی یہ کہیں کہ ہماری جنگ بندی ہو جائے تو ہم انہیں کہیں نہیں آپ جنگ بندی نہ کرائیں، ہم طے کریں گے آپ کا مسئلہ کیسے حل ہونا ہے. اور آج بھی حماس نے جو اعتراض کی ہے 20 نکات پہ، پاکستانی تو اعتراض کر رہے ہیں کہ یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے اور ساری چیزیں، لیکن حماس نے کیا کہا کہ صرف ہم ڈی ویپنائز نہیں ہوں گے. اور یہ اتنا معمولی اعتراض انہوں نے اٹھایا، اس اعتراض کو حل کر لیا جائے گا کہ انہیں ڈی ویپنائز کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کا تحفظ کیسے ہوگا. اس کے لیے ظاہر ہے اگر ایک پلان دے دیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ ڈی ویپنائزیشن کے لیے بھی ایگری کر جائیں گے کہ حماس ڈی ویپنائز ہو، لیکن جو نیوٹرل سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں فلسطین کی حفاظت کا آپ جو ہے وہ ذمہ دے دیں. لیکن حماس نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم اس معاہدے کو مانتے ہی نہیں، ہمیں تو پوچھا نہیں گیا. پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے گھروں میں سوتے ہیں انہیں زیادہ ٹینشن ہے. جو جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پر حماس، جن پہ کارپیٹ بمنگ ہو رہی ہے، جن کی نسل کشی ہو رہی ہے، وہ اس پہ راضی ہیں. حماس اس پہ حذیفہ صاحب حماس راضی نہیں ہے. حماس نے تو انٹرنیشنل جو سیکیورٹی فورس ہے اس کی بھی مخالفت کی ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں. اور دوسری حماس نے ایک دو نکات کی ہے. حماس یہ بھی کہہ سکتا تھا جو کہ یہاں پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جی پوچھا ہی نہیں گیا اور ایک معاہدہ کر دیا گیا. حماس کو اعتماد میں لے کر نہیں دیکھیں نا، ابھی تو حذیفہ صاحب یہ معاہدہ فائنل ہونا ہے، آپ وجہ فرما رہے ہیں معاہدہ فائنل ہونا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے، پر آپ پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو ویلکم کیوں کیا؟ آپ نے تو اسی شکل میں اس کو قبول کر لیا نا. آپ کے وزیر اعظم نے تو ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. اس پہ اعتراض ہو رہا ہے. اس شکل میں ہم نے بالکل بھی ویلکم نہیں کیا. کل ڈار صاحب نے اس کی پوری وضاحت کی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں. میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 20 نکات اور جنگ بندی کی حد تک پاکستان ساتھ ہے ان تمام اسلامی ممالک کے جو غزہ میں امن چاہتے ہیں. لیکن اگر اس کی نیٹی گریٹیز پہ کوئی اعتراض ہوگا حماس کو اور باقی اسلامی ممالک کو، پاکستان انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کو بہتر کروائے گا. پاکستان نے تو خود یہ چیزیں کہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے یہ حماس نے مطالبہ نہیں رکھا، نہ یہ سعودی عربیہ نے رکھا، نہ کسی اور مسلم ملک نے رکھا. پاکستان نے مطالبہ رکھا کہ یروشلم کو جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے، وہاں پر انڈیپینڈنٹ ریاست کا قیام ہو. ساری چیزیں پاکستان نے جو 1967 سے پاکستان کا سٹانس تھا پاکستان میں باتیں واپس وہاں پر ریپیٹ کی. لیکن اگر قطر یہ کہے کہ اس 20 نکات پہ حماس ایگری ہے یا تھوڑی بہت آلٹریشن کے بعد ایگری ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم تو خواہ ہو جاتے ہیں نا. میں کون سی خواہ؟ بالکل نہیں، یہ تو بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. شادی میں عبداللہ بیگانہ تو نہیں بن سکتے. بالکل درست ہے. اگر حماس یا فلسطین جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پھر پاکستان یا کوئی اور ملک اس پہ اعتراض کر سکتا. حماس اور فلسطین اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پاکستان بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور پاکستان کا وہی سٹانس ہوگا جو 1967 سے ہے. لیکن ہم ذمہ دار لوگ ہیں. میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے. ہمارے سامنے طیب اردگان صاحب، ہمارے سامنے اگر
قطر یہ بات کہے گا کہ حماس اس پہ ایگری ہے تو ہم نے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں ہمارے باقی اسلامی ممالک چلیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی پنجوتا صاحب, اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں تو وہ ضرور کیجیے گا. دیکھیں کاظمی صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولوی اجمل کا قصہ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت یہی بات آئی تھی کہ مولوی اجمل صاحب کو بھجوایا تھا نواز شریف نے اسرائیل, اور کیوں بھجوایا تھا کہ کاروباری جو ہے لین دین اور معاملات کے اندر وہ چاہتے تھے کہ ہماری ان کے ساتھ روابط قائم ہو اور معاملات ہمارے سیٹ ہوں, پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا اور ہمیں فائدہ ہوگا, ہمارے کاروبار کو فائدہ ہوگا. پہلی تو اس سے نظر آ گیا آپ کو کہ کون اس وقت بھی حامی تھا. ابھی بھی شمع جو بیٹھی ہوئی تھیں, جو وزیر خارجہ ہیں داخلہ ہیں, ان کے خارجہ ان کے بیک کے اوپر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, جی وزیر دفاع کے اوپر, ڈیفنس منسٹر کے پیچھے, تو وہ اس پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو نہیں انہیں بٹھایا, خود ہی بٹھا دیا گیا. حالانکہ وہ ان کے ساتھ کافی پیتی رہیں, ان کے ساتھ ہوٹل کے اندر گئیں, ان کے ساتھ اسکواڈ کا حصہ تھیں, ان کے پاس وہ کارڈ ہے کہ میں اس وفد کا حصہ تھی, اور اس سے انکار انہوں نے فوراً اس وجہ سے کیا کیونکہ پاکستانی عوام کا رد عمل آیا تو وہ سیاسی سکورنگ کرنی ہے کہ یہ ہماری جو اصلیت ہے وہ ایکسپوز نہ ہو. اقتدار کی خاطر, کرسی کی خاطر یہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اگر سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ٹرمپ صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہونے جا رہا ہے. اگر سونا پاکستان کے اندر نکلتا ہے تو وہ بھی ٹرمپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سونا نکلا ہے. معدنیات کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی ٹرمپ سے پتہ چلتا ہے. اگر معاہدے کی بات ہوتی ہے تو فلسطین کا موقف لیے بغیر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے لب بیک کہہ رہے ہیں. جو ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے کہ میں آپ کو سرپرائز دینے جا رہا ہوں, وہ یہی سرپرائز تھا کہ جو 6-7 ممالک تھے جو اوپر سے مزمتے کر رہے تھے ابھی کھل کے اس معاہدے کو سپورٹ کر دیں گے, تو انہوں نے سپورٹ کر دیا. اب نمبر 2 بات یہ رہے گی جو رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے. دیکھیں اگر فلسطین جو ہے وہاں پر سرنڈر کر دے اور یہ کہہ دے کہ ہم سے طاقتور ہیں, ہمیں گولے مارے, ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, یہاں پر قحط آ گئی, یہاں پر خوراک کی کمی آ گئی ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے سرنڈر کرنے کی, تو پھر کربلا کے اندر بھی سرنڈر ہو جاتا. تو بات آپ کے ایمان کی ہے. ایمان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پر مسلمان ممالک دیکھیں یہ باتیں تو اچھی, کسی مسلمان ملک نے مدد نہیں کی. 60,000 سے زیادہ 19,000 تو بچہ شہید ہوا ہے, 60,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے, سارے مسلمان ممالک اس کا پہلا رائٹ کس کا ہے؟ فلسطین کا ہے. وہ بات کریں, حماس بات کرے, کیا انہوں نے اس موقف کی تائید کی ہے؟ اگر وہ کہتے جی کہ ہمیں یہ معاہدہ قبول ہے, اس کے بعد اگر ہم پاکستان جاتا یا کوئی اور عرب ممالک جاتا, مسلم ممالک جاتا, تو اس کو انڈورس بھی کیا جاتا. آپ نے پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا, اسمبلی کے اوپر فلور کے اوپر آپ نے کوئی بات کی, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, اور اگر آ کر یہاں بات کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کیا معاہدہ ہے. تو معاہدہ واضح نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ ہتھیاروں کی تیاری اور جو سرنگیں ہیں ان کو تباہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر حماس کی حکومت نہیں ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا موقف ہے وہ اس موقف کے اوپر بالکل ہم راضی نہیں ہیں, اور اس معاہدے کو آپ نہیں عمل کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. 3 دن کا الٹیمیٹم ہے. کیا امن پیس معاہدے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ راضی نامہ ہونا ہے اور میں آپ کو دھمکی دوں اطہر کاظمی اگر تم میرے ساتھ نہیں بیٹھے تو میں تمہیں جلا دوں گا؟ تو یہ معاہدہ ہوتا ہے. اس کو سپورٹ کر کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو بالکل بڑے خیر خواہ ہیں جی, قطر نے کر دیا, اس نے کر دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسر عرفات نے اگر پاکستان کے حق میں بات نہیں کی, کشمیر کے حق میں بات نہیں کی, ایک فرد واحد دنیا کا کوئی کسی مسلم ممالک کا سربراہ اگر بات نہیں کرتا, تو جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا وہاں ہم اس کو سپورٹ کریں گے کہ آپ ظلم کرتے جائیں. وہاں اس ملک کی عوام کا کیا قصور ہے, فلسطینی بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کا جو ٹویٹ ہے نا, آئی میں پاکستانی, آئی سپورٹ غازہ, وہ ٹویٹ اٹھا کر یہ دکھاتے ہیں اسرائیل کو کہ اس کو اندر رہنے دو, امریکہ کو دکھاتے ہیں. اس طریقے سے ان کی سیاست بچی ہوئی ہے. چلیں اس میں پر ایشو یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں مشکل وقت پڑا ہے, رانا صاحب باتیں تو بڑی اچھی ہیں, اور مسلم امہ کی بھی ہم بات کرتے ہیں, کبھی سعودی عرب نے ہمارا اس طرح یا کوئی بھی دیگر جو ممالک, ایک دفعہ تو آپ کو پتہ ہے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, شاہ محمود قریشی صاحب تو OIC کے اوپر کافی زیادہ ناراض ہوئے کہ OIC کو ایک سٹانس لینا پڑے گا کشمیر کے حوالے سے. لیکن اس مسئلے پہ یہاں پہ جو حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو تھوڑی سی جلدی لگا, ایسے کہ ان کو ٹویٹ کرنے میں, اس کو قبول کرنے میں تھوڑی سی جلدی تھی, ادھر آ کے مشاورت کرتے, کابینہ کے سامنے رکھتے, پارلیمنٹ کے سامنے رکھتے, وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کر دوں. دیکھیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ یاسر عرفات ایک بندہ تھا, ایک بندہ نہیں تھا. یاسر عرفات بہت بڑا لیڈر تھا فلسطین کا, اور ریالٹی یہ ہے, ریالٹی چیک جو ہے نا اس پہ جائیں. تقریر کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے, جذبات کو ابھارنا بڑا اچھا لگتا ہے, لوگوں کو پمپ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن دا پوائنٹ از ڈفرینٹ.
ہم لوگوں نے ہمیشہ فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, ہم سڑکوں پہ کھڑے ہوئے, ہم نے جناب یہاں پہ جلسے نکالے, جلوس نکالے, ہڑتالیں کی, یہ کیا وہ کہ سب کچھ کیا نا, ہمیشہ کیا. ہر انٹرنیشنل لیول پہ, ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن ریالٹی کیا ہے, جب اتنا بڑا لیڈر, جو بات کر رہے ہیں نا کہ اتنے بڑے لیڈر نے ایک شخص نہیں تھا, وہ لیڈر تھا فلسطین کا, وہ بہت بڑا ایک لیڈر تھا, اور وہ کئی دہائیوں تک رہا ہے وہ لیڈر, ٹھیک ہے, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ اس وقت کا اگر اس کو ریکویسٹ کرتا رہا کہ جناب آپ اس جاتے ہوئے, انڈیا جا رہا تھا ہمارے سے ہو کے, وہ بندہ یاسر عرفات انڈیا جا رہا تھا, کہ ہمارے سے جاتے جاتے ایک سٹیٹمنٹ انڈیا جانے سے پہلے کشمیر کی فیور میں ایک سٹیٹمنٹ دے جائے, وہ نہیں دیتا سٹیٹمنٹ. سو وہ ریالٹی ہے, ریالٹی سے آپ نہیں بھاگ سکتے, ٹھیک ہے, جو ریالٹی ہے اس کو فیس کریں. یہ کہہ دینا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے, وہ میں نے پہلے عرض کی, کوئی پارٹی ہو یہاں پہ پاکستان میں, کسی بھی جگہ کی پارٹی ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو, آپ بتا دیں مجھے کیا آپ ریلیف دے سکتے ہیں, ان کو ریلیف دے سکتے ہیں, صرف تقریریں کر سکتے ہیں, اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں, آپ یہاں پہ لوگوں کے جذبات ابھار سکتے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں, فلسطین میں جو مظالم ہوئے ان کے ساتھ ہیں, ہمارے لوگ ساتھ ہیں, پوری دنیا میں لوگ ان کے ساتھ ہیں, صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, لیکن وہ ساری دنیا میں لوگ ان کے ساتھ ہیں, فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ایک سول سپر پاور ہے, اس کو آپ نے ڈیل بھی کرنا ہے نا. یہاں تو آپ سٹون ایج میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے گفتگو کریں, وہاں پہ جا کے بیٹھ کے بات کریں, تو پھر تو آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں گے. یہاں تو آپ بیٹھ کے تھوڑا سا اپر سٹوری استعمال کریں, اپنا گرے یوز کریں اور اکارڈنگلی چلیں. ہر سٹیٹ, ہر ملک اپنا انٹرسٹ واچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو, بڑے سے بڑا ہو. باقی رہے گی بات مسلم ممالک کی, دیر از نو سچ تھنگ ایز OIC. OIC از اے ٹوتھلیس آرگنائزیشن. آپ جو مرضی کرتے ہیں. ابھی جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا, OIC نے کوئی کی کیا, تسی منو ایک دس جو کوئی گل کیتی ہوئی کام دی ٹھک دی, تاڑے نال کھلوتا ہے کدی OIC نہیں, کسی کبھی بھی نہیں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے. سو ان چیزوں کو چھوڑیں, ریالٹی کی طرف. اچھا, اس میں بریفلی یہ بتائیں نا رانا صاحب, جس طریقے سے حکومت نے سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے, تھوڑے سے بہتر طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو ایک اس نے ایک چیزیں آپ کو پوائنٹس سامنے رکھے ہیں اس نے, ابھی اس میں بات چیت ابھی اس میں بات چیت ہونی ہے. لیٹ تھنگز فائنلائز. کسی جگہ پہ بیٹھے تو صحیح نہ جا کے چیزیں, کسی جگہ پہ شیپ اپ تو ہونے دیں نا چیزیں, اس کے بعد آپ جائیں کیبنٹ میں, اس کے بعد آپ بحث کروائیں, جو مرضی کرتے ہیں. پر وہ ٹویٹ بھی بعد میں کر لیتے نا, بحث پہلے کروا دیتے پارلیمنٹ وغیرہ میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, آپ کی بات درست ہے, اس کے بعد کروا لیتے. لیکن دا پوائنٹ از, اسی تو پوائنٹ نہیں لکھے نا, وہ پوائنٹ کنے لکھے نے, میں لکھے نے, تسی لکھے نے, پاکستان نے لکھے نے وہ پوائنٹس, نہیں ہم نے نہیں لکھے, ٹھیک ہے. سو اس وقت وہ سول سپر پاور جو ہے, اور وہ اس کے بعد جناب اسرائیل جو ہے, وہ حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر چکا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا نیٹ ورک, ٹنل نیٹ ورک جو تھا, اس کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر چکا ہے, ٹھیک ہے. سو اب ان کی بات آپ کس طرح آپ چھوڑیں گے. یہاں تو آپ کو بہت بڑا اتحاد ہوتے مسلم ممالک کا, آپ کو سٹینڈ لے سکتے ہوتے. آپ کی ڈیپینڈنسی ہے. مین چیز تو یہ ہے نا کہ سٹینڈ کتنا لیا, 2 سالوں کے دوران 60,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے, کیا کیا مسلمان ہوں اخیرلی ایک پٹی رہ گئی ہے, اس میں تسی شور پا رہے ہو. اسپیشلی یہ عرب ممالک دیکھیں نا, کون جو ساتھ کھڑے ہیں. بالکل 2 سال سے کوئی کھڑا ہوا ہے, سٹیٹمنٹس کے علاوہ کسی نے کچھ کام کیا ہے وہاں پہ. آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. پر پنجوتا صاحب, میں تھوڑا سے سیاسی معاملے پہ آنا چاہتا ہوں. آج خان صاحب نے اپنے کوارڈینیٹرز وغیرہ کوئی تبدیل کیے ہیں, کیا وجہ بنی جماعت کے اندر کوئی تبدیلی؟ خود نیوز صحافی کچھ کر رہے تھے, ابھی تک جو آفیشیل ہمارے تک میسج ہے, ڈائریکشنز جو آتی ہیں وہ ابھی نہیں پہنچیں گی, تو پھر میں اس پہ کمنٹس کر سکتا ہوں. اور خان صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں جی, ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ان کو چیز جا کر بتائی جائے تو اس بنیاد پہ بھی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو کوئی ایسی بیرسٹر علی ظفر صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے. پر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کو سٹے ملا ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ سے, اور اب اسی لیے جو نئے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں, ان کی تعیناتی نہیں کی گئی, آلدو کہ خان صاحب نے اچکزئی صاحب کا اور مولانا راجہ ناصر عباس صاحب کا نام دیا ہوا ہے. اگر یہ سٹے ختم ہو جاتا ہے, وہ نائل ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا یہ جو خان صاحب نے نام دیے ہوئے ہیں, تو یہ حتمی طور پہ یہی نام دیے جائیں گے پھر آگے؟ آج کچھ فیصلہ ہے وہاں سے, اور انہوں نے درخواستوں کو مسترد کیا ہے, اور اگر درخواستیں جو ہیں وہ آگے کسی فورم کے اوپر نہیں, ہم لیگل کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور آگے
ارے ظاہری بات ہے لے کر تو جانا ہے معاملے کو. تو جب تک عدالتوں کے اندر معاملہ ہے تب تک کوئی اس کے اوپر نیشنل اسمبلی یا سینٹ کی حد تک نہیں ہے. پنجاب کی حد تک خان صاحب نے خود اپروول دی کہ وہاں کر دیا جائے, وہاں ہمیں ضرورت ہے. معین قریشی معین صاحب کو, قریشی حافظ کیونکہ فرد وہ صاحب کو, ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام پہلے کر رہے تھے, تو وہ خان صاحب نے فیصلہ اس پہ کیا ہے, تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, آج اسمبلی نے بھی وہاں سے کر دیا, اسپیکر صاحب نے بھی, تو وہ ہے جی. ٹھیک. اچھا رانا صاحب, یہ خان صاحب کی جانب سے اچکزئی صاحب کو نامزد کرنا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو نامزد کرنا, کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں ان کے اندر جو ہے نا پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر یہ فیصلہ تو عمران خان کا ہے, جو فیصلہ عمران خان کرے گا وہ سب لوگ مانیں گے. ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو سب لوگ مانیں گے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ پارٹی کے اندر اس میں بحث چل رہی ہے, لوگوں کو ناراضگیاں ہیں. ویسے بھی گروپس بنے ہوئے کافی سارے جو کہ ختم ہونے چاہیے, جو کہ اچھا نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس بنے ہیں اٹس ان اے بیڈ ٹیسٹ. ان کا اپنا ووٹر بہت زیادہ ہے, ان کا اپنا سپورٹر بہت زیادہ ہے, وہ ناراض ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی چکر میں, ٹھیک ہے. اور وہ اگر اس طرح کی یہ جس طریقے سے اپوائنٹمنٹس کی بات آپ کر رہے ہیں, دو لوگوں کی جو بات کر رہے ہیں, ان کے اندر اپنے لوگ اگر آئیں گے نا بیچ میں سے, ان کو اگر دی جائے گی نا ریپرزنٹیشن وہاں پہ ان 2 سیٹوں پہ, تو وہ میرے خیال میں یہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے. وہ ان کو یہ بھی ہے نا کہ حکومت ان کو 9 مئی میں ڈال دے گی, جو بھی آئے گا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پرچہ کر دے. جیسے میں نے پہلے عرض کی نا, ان لوگوں کی پوزیشن بہت ٹرکی ہے, بہت, یہ ایک دیر ان کیچ 22 سچویشن. یہ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے, ادھر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر سے جناب سیاست بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. سو ان لوگوں کے لیے پرابلمس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ اس کے ساتھ انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور اس سیم گوز فار گنڈا پور. لیکن گنڈا پور جو مرضی کہتا ہے, پر گنڈا پور صاحب کی حکومت کا خاتمہ تو نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ نہیں دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ لوگ ان کے اپنی وہاں پہ ایم پی ایز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کوئی اتنے کافی لوگ جو ہیں انہوں نے تو اسٹامپ پیپر لکھ کے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جدھر جانا ہوگا چلے جائیں گے وہ لوگ. وہ تو اسٹامپ پیپروں پہ لکھ کے دیے ہوئے, 2 گوائیاں ڈلی ہوئی ہیں ایک اسٹامپ پیپر پہ, ایک ایم پی اے نے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جا سکتے ہیں جدھر بھی جانا ہو. لیکن دا پوائنٹ از ڈفرینٹ. دا مائی پوائنٹ از کہ وہ گنڈا پور بھی پھنسا ہوا ہے نا. گنڈا پور کا ایک چکر یہ ہے کہ وہ گنڈا پور چیف منسٹر بھی ہے, اس نے جناب اپنی وہ حکومت چلانے کے چکر میں بھی رہتا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہیٹ بھی فیس کرنی پڑتی ہے فرام ود ان دا پی ٹی آئی. سو وہ دونوں چکروں میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کرپشن اپنی جگہ, باقی چیزیں اپنی جگہ. وہ لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے جو سختیاں کاٹ رہے ہیں ان کو اچھا نہیں لگا. چلیں, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.